नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस उन्वान पर आपसे बात कर रही हूँ वो है हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हक़ और हुस्न अखलाक। इसके ताल्लुक़ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने पेश करती हूँ। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा कि बताओ मुफलिस कौन है। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास दीनार नहीं, जिसके पास यानी रुपया पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, वो गरीब होता है, वो मुफलिस होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मेरी उम्मत में गरीब वो शख्स होगा जो यहाँ दुनिया से नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज की बड़ी बड़ी नेकियां लेकर पहुँचेगा। अब बात सुनने में तो बड़ी अजीब लग रही है कि जो इतनी नेकियां लेके पहुँचेगा उसको मैदान हश्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो गरीब होगा, मुफलिस होगा। मज़ीद ये फरमाते हैं आगे कि वो नेकियां तो लाएगा, उसने खूब नमाजें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे, ज़कात और हज भी अदा किया होगा, लेकिन चूंकि उसने हुकूकुल इबाद अदा नहीं किए होंगे तो बहुत सारे इंसान अल्लाह ताला के सामने उस इंसान से अपने हक मांगने के लिए लाइन लगाए खड़े होंगे। कोई कहेगा कि यार अल्लाह ताला, इसने मुझे गाली दी थी, कोई कहेगा कि इसने मुझे धोखा दिया था, कोई कहेगा इसने मेरा माल खाया था। इसी तरह बहुत से लोग लाइन लगाए हुए, भीड़ जमा किए हुए खड़े होंगे उस शख्स से अपना अपना हक मांगने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो नेकियां जो ये शख्स कमा के लेकर आएगा वो नेकियां उनमें तकसीम कर दी जाएंगी अल्लाह ताला के हुक्म में। और मज़ीद ये फरमाया कि कोई शख्स तो ऐसे होंगे कि जिनकी सारी नेकियां उन इंसानों में बढ़ जाएंगी और उसके बावजूद भी अभी कर्जदारों की भीड़ होगी जिनके हक इस दुनिया में अदा नहीं किए गए थे, तो उनके गुनाह इस इंसान के खाते में डाल दिए जाएंगे और वो हल्के कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस हालत से बचाए। तो इससे मालूम हुआ, ये हदीस हमें बता रही है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक़ अदा कर देने भर से ही अल्लाह ताला हमसे खुश नहीं होगा, बल्कि कुरान मजीद में और तमाम हदीसों में अल्लाह ताला ने ख़ुद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमसे बार बार ये कहलवाया, ये समझवाया कि मेरे बंदों के हक़ भी तुम पर हैं। तो जो लोग बंदों के हक़ नहीं अदा करते उन्हें होशियार रहना चाहिए। बंदों के हक़ में सबसे पहला हक़, सबसे मुक़द्दम हक़ जो है वो वालिदैन का है। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाता है कि जब तुम्हारे वालिदैन में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँचे तो उन्हें उफ तक ना कहो, उन्हें झड़क कर जवाब ना दो, उनके साथ नरमी से बात करो और उनके सामने अकड़ो नहीं, और उनके लिए दुआ करो कि या अल्लाह ताला, जिस रहमत और शफ़क़त से बचपन में इन्होंने मुझे पाला था, अल्लाह तो अब इन पर रहम फरमा। तो ये मालूम हुआ। लेकिन जब हम देखते हैं, अपने माशरे की तरफ निगाह डालते हैं, तो हमारे घर में जो दादा दादी, नाना नानी की उम्र के जो लोग हो गए हैं उनको बड़ी हक़ारत की नज़र से देखा जाता है। घर के एक कोने में उनको पलंग डाल दिया जाता है और ये सोचते हैं कि ये कोना कब खाली होगा। उनकी इज्जत नहीं होती, उनको एक बोझ समझा जाता है, उन्हें ड्राइंग रूम में भी जगह नहीं मिलती। लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी और अल्लाह उनसे नाराज़ होगा जो अपने वालिदैन के साथ ऐसे सलूक करते हैं। वालिदैन में सिर्फ अपने वालिदैन नहीं, शौहर के वालिदैन यानी सास ससुर, औरतों के सास ससुर भी उसी ज़िमन में आते हैं। तो ये गुजारिश है कि अपने अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ रुपया पैसा खर्च करने के साथ साथ उनके साथ हुस्न सलूक करें, ज़ुबान से उनसे मीठा बोलें, उनको थोड़ा वक्त दें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ज़रिए से हमसे खुश हो सकता है। फिर मियाँ बीवी के हुकूक की बात आती है। अल्लाह ताला ने शौहर का एक दर्जा बुलंद फरमाया है, औरत से ये कहा कि तुम उसकी फरमाबरदारी करो। तो हम औरतों को इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि शौहरों की फरमाबरदारी में हमारी ज़िंदगी गुजरे। जब तक वो अल्लाह के हक़ में एंटर ना हो बल्कि अपने हक़ की बात कहते रहें, तो हमें तमाम उनके कहने मानना है, उनके साथ उसने सलूक करना है, उनके घर वालों के साथ उसने सलूक करना है। इसी में हमारे लिए खैर व आफियत है। और शौहर से कहा गया कि जैसा तुम खाओ वैसा उसे खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा उससे पहनाओ। यानी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड और तुम्हारी बीवी का स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाए। ये शौहर के ज़िम्मे रखा कि बीवी के साथ नेक सलूक करो, अच्छा सलूक करो, कभी उसके घर से बाहर ना निकालो, चेहरे पर ना मारो, उसको ताने और तिश्ने ना दो।
یہ تمام حق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی کے لیے رکھے ہیں۔ اس کے بعد حسن سلوک کے حقدار ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، جن کی آج ہم بہت اندیکھی کر رہے ہیں۔ ہم انٹرنیٹ سے جڑ جاتے ہیں، فیس بک اور واٹس ایپ سے جڑ جاتے ہیں، جو دور دور کے ہمارے دوست بن جاتے ہیں ان میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل جو رشتہ دار ہمارے قریبی ہوتے ہیں ہم ان سے کٹنے لگتے ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار احادیث کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تاکید کروائی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حتیٰ کہ جب معاملہ پیسے دینے کا آتا ہے تو فرمایا کہ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہو تو پہلے انہیں تلاشو، کیونکہ اگر تم نے اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دیا تو اس صدقے کا تمہیں ڈبل اجر ملے گا۔ ایک اجر تو صدقہ دینے کا اور دوسرا اجر ملے گا صلہ رحمی کا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں یہ خرابی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ رشتہ داریوں میں دراڑیں پیدا کرنے کا اکثر کر سبب یہ خواتین بنتی ہیں۔ تو میری تمام تر خواتین سے یہ درخواست ہے کہ کبھی بھی رشتوں کو کاٹنے توڑنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے آپ کو اس کا بہت بہترین اجر ملے گا۔ اس کے بعد یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، صرف انہی کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ بات اس سے آگے نکلتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے، اور وہ ہے ہمارے پڑوسی۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام گھبرا گئے اور پوچھا، یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں ہو سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود پیٹ بھر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی رات بھر بھوکا سوئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی حرکتوں سے پریشان ہو۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑ جاتے ہیں، کسی کے کپڑے ہمارے آنگن میں گر گئے، کسی بچے کی بال آ گئی، کسی سے ہمارا کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو گیا، کسی کا کوڑا ہمارے گھر کے سامنے اڑ کر آ گیا، یا جان بوجھ کر بھی کسی نے ڈال دیا، تو یہ تمام چیزیں ہم اتنی بڑے لیول پر لے جاتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے تعلقات کٹ جانا، ہمیشہ کے لیے بات چیت بند ہو جانا، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی موت کو یاد کریں، اگر ہم اللہ اور رسول کے فرمان کو یاد کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم حسن سلوک کرنے والے بن جائیں گے۔ پڑوسیوں کے حق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گوشت بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو تاکہ اپنے پڑوسیوں کے پہنچاؤ۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ پڑوسیوں کے حق کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے۔ بہت ساری تمام حدیثیں ہیں جو پڑوسیوں کے حق کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو ایک اور حدیث ہے جس میں پڑوسیوں کا حق بتایا گیا کہ جب پھل لاؤ تو پڑوسیوں میں بانٹ کر کھاؤ، اور اگر اتنا نہ کر سکتے ہو تو کم سے کم چھلکے باہر نہ پھینکو، کیونکہ پھل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر بچوں کا دل للچاتا ہے۔ اگر کسی نے آم کے، کیلے کے، انار کے چھلکے باہر ڈال دیے یا کسی بھی پھل کے، اور بچے اس کو دیکھیں اور دوسروں کے والدین ان کو نہ دلا سکتے ہوں تو بچے ضد کریں کہ امی آج ان کے گھر یہ آیا تھا، آپ بھی ہمیں لا کر دیجئے۔ تو دیکھیے آپ کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں لوگوں کے حق مارنا تو بہت دور کی بات، لوگوں کی دل آزاری تک کو منع کیا گیا ہے، تاکہ تمہارے چھل کے دیکھ کر کسی کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو، بچے اپنے ماں باپ کو تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، یا ماں باپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم بھی اپنے بچوں کو کھلاتے۔ تو اتنا بہترین دین اسلام جس کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور دین کے غلط مفہوم کو لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ جس نے سوچا کہ ہم نے نمازیں پوری کر لی، ہمارے روزے پورے ہیں، ہم کئی سارے حج کرائے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری ادا کرتے ہیں، اب تو جنت خود چل کر ہمارے پاس آئے گی۔ لیکن یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ حقوق اللہ ادا کر دینے بھر سے جنت ہمیں نہیں مل سکتی تب تک جب تک کہ ہم بندوں کے حق ادا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بندوں کے حق میں معاف نہیں کروں گا، پہلے ان کو بندوں سے ہی معاف کرانے ہوں گے تب میں معاف کروں گا۔ تو آپ سوچئے کہ میدان حشر میں ہم ان کو کہاں ڈھونڈیں گے کہ ہم نے حق مارے تھے، یا وہ خود ہمارے پاس دوڑے آئیں گے ہماری نیکیوں کو کم کروانے کے لیے۔ اور اس روز کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، کوئی سکہ نہیں چلے گا، کوئی زمین جائیداد، وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا جس کے بدلے میں ہم اپنے گناہ مالوں کی بھرپائی کر سکیں، بلکہ وہاں تو صرف نیکیوں کا سکہ چلنا ہے، نیکیوں کی ادلا بدلی ہونا ہے۔ تو غور کیجئے اس حدیث پر کہ ہم کبھی کسی کا حق نہ ماریں،
اپنے والدین سے لے کر اپنے پڑوسیوں تک کے حق ادا کریں صحیح طریقے سے. یہ تو ہوئی انسانوں کی بات. اتنا بہترین دین صرف انسان کے بارے میں ہی نیک سلوک کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. بلا ضرورت جانوروں کو مارنا، صرف اپنے شوق کے لیے چڑیوں پر نشانے لگانا، یا کسی بھی جانور کو ذبح کرنے کے لیے بے دردی سے ذبح کرنا، یا کسی پرندے کی گردن پکڑ کر اس کو چاروں طرف گھما دینا، مار دینا، یہ تمام کام اسلام میں ممنوع ہیں، سختی سے منع کیے گئے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ بھی برا برتاؤ نہ کرو. کیونکہ قیامت کے روز جب حساب ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی کہ دنیا میں اس کو ستایا گیا تھا. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نماز، روزے اور حج و زکوٰۃ پر ہی مطمئن ہو کر یہ سوچیں کہ اب تو ہمیں بندوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو سوچ لیجئے کہ پھر اس حدیث کے تعلق سے اگر ہم غور کریں تو پھر ہمارے نیکیوں کا اکاؤنٹ کیا ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کی بہت زیادہ اہمیت بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حسن سلوک ایک ایسی چیز ہے جو میدان حشر میں سب سے بھاری ہوگی. یعنی ہمارے جو خوش اخلاقیاں ہیں، ہمارے جو اچھے اخلاق ہیں، ان کو سب سے زیادہ وزن دیا جائے گا. اسی کے تعلق سے ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت کا ذکر کیا گیا جو فرض نمازوں کے علاوہ بھی خوب نمازیں پڑھتی تھی، نفل نمازیں بھی ادا کر رہی تھی، اور فرض روزوں کے علاوہ بھی بہت نفل روزے رکھتی، زیادہ صدقات اور خیرات بھی کیا کرتی تھی، لیکن اس کی زبان بہت خراب تھی اور پڑوسیوں سے اکثر اس کی چک چک ہوتی رہتی تھی، کسی نہ کسی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا. لوگ اس کی زبان سے پریشان تھے. تو جیسے ہی اس کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عورت دوستی ہے. اور اس کے برعکس ایک دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو صرف فرض نماز اور روزے ہی کیا کرتی تھی لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے تھے. حسن اخلاق کی وہ مالک تھی، اس کے پڑوسی اس سے خوش رہتے تھے، اس کے رشتے دار اس سے خوش رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعلق سے کہا کہ وہ عورت جنتی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حسن اخلاق کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے میں آسانی کر سکتا ہے. تو ہمیں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرنا چاہیے. وہ زبانیں جو بے لگام ہو گئی ہیں، تاڑ تاڑ کسی سے بھی کچھ بھی کہہ دیتی ہیں اور فکر نہیں کرتی کہ کل میدان حشر میں اس زبان کے تعلق سے بھی ہمیں جواب دہی کرنا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم دو چیز کی ضمانت دو تو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک تمہاری شرمگاہیں اور دوسری تمہاری زبان. سوچئے کہ کتنی اہمیت ہے اس زبان کی. یہ زبان ہمیں آسانی سے جنت میں بھی لے جا سکتی ہے اور آسانی سے دوزخ کی طرف بھی ڈھکیل سکتی ہے. تو اب اگر ہماری زبان شیریں ہیں، اگر ہم اچھے اخلاق کے مالک ہیں تو انشاءاللہ تعالی حقوق اللہ اگر ہم نبھاتے رہے تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے اپنے اخلاق کو خوشگوار بنائیں، اپنی زبان پر قابو رکھیں، اس کو بیجا چلنے سے بچائیں، بلکہ جہاں حق اور سچائی کہنا ہو، جہاں اچھی بات کہنا ہو، جہاں دو لڑنے والوں کو ملانا ہو تو ضرور اس کا استعمال کریں، اور جہاں لڑائی جھگڑے اور فتنے کا امکان ہو ضرور اس کو قابو میں رکھیں. یعنی کہ حسن اخلاق کے مالک بنے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے. اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.